अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। मोहम्मद सरफराज इंडिया से। दज्जाल के फितने से बचने के लिए हमें सूरह कहफ पढ़ने का हुक्म है, लेकिन सूरह कहफ में कहीं दज्जाल का जिक्र नहीं। तो अल्लाह पाक ने हमें जो सूरह कहफ पढ़ने का हुक्म दिया, इसके पीछे वजह की वजाहत फरमा दीजिए। देखें, सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने उन चंद नौजवानों का जिक्र किया है जिन्होंने अल्लाह की खातिर अपने इलाके को छोड़ा, और अल्लाह ने उनकी कैसे गैब से मदद की कि 300 साल से ज़्यादा अरसा वो गार में सोते रहे, और उठ के जब आए तो पूरे हालात चेंज हो चुके थे। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला किसी की मदद करने में असबाब का मोहताज नहीं है, अगर आप अल्लाह पे एतमाद और कामिल तवक्कुल करते हैं। तो कैसी अल्लाह ने उनकी मदद की? तो दज्जाल जब आएगा ना, तो असबाब की दुनिया में ऐसा ही लगेगा कि इससे लड़ना, इससे मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। लेकिन उस वक्त जो लोग दीन पे डट जाएंगे, ये नहीं देखेंगे ये पब्लिक किधर को जा रहे, पब्लिक तो दज्जाल की तरफ जाएगी। जो पब्लिक होगी ना, वो तो दज्जाल को फॉलो करेगी ना, उसकी ताकतें, उसकी कुदरतें देखकर जो अल्लाह ने उसको दी होंगी, मुतासिर होगी उससे। लेकिन जो असहाब कहफ के जो नौजवान थे, वो अक्सरियत से मुतासिर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हक़ के रास्ते को फॉलो किया। तो हमें सूरह कहफ में ये मोटिवेशन मिलती है कि ताकत और क़ुव्वत को नहीं देखना कि ताकत का तवाज़ुन किधर है, पब्लिक का तवाज़ुन किधर है, उसको नहीं देखना, तुमने हक़ को फॉलो करना है। तो ज़ाहिर है जो लोग सूरह कहफ पढ़ेंगे उनको इस वाक़े से मोटिवेशन मिलेगी और हौसला मिलता है उनको। तो दूसरी बात, इसी सूरत में यानी उनको फिर अल्लाह तौफीक देंगे कि भाई ये हौसला दज्जाल के वक्त में भी तुम्हें मिलेगा। दूसरा, इसमें अल्लाह ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या बयान किया है कि कैसे उन्होंने मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जुनूब में अल्लाह के दीन को गालिब किया, और अल्लाह ने कैसे उनकी मदद की। ऐसी ऐसी कौमों के पास गए जिनकी ज़बानें भी नहीं जानते थे, तो वहाँ भी जाके उन्होंने इस्लाम को दुनिया में गालिब किया। तो अल्लाह के नाम पे वो जब पूरी दुनिया को फ़तह कर सकते हैं, तो जो दज्जाल के मुकाबले में मुसलमान होंगे उनको भी ये बताया जा रहा है कि अगर तुम दीन पे डट गए तो शिकस्त दज्जाल को होगी, तुम्हें अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएंगे। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन के वाक़े से भी हमें सूरह कहफ में मोटिवेशन मिलती है। फिर अल्लाह ने इसी सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम का भी वाक़या बयान किया है। उसमें भी अल्लाह ने कैसी गैबी मदद की है उन यतीम बच्चों के साथ, जिनकी दीवार को ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने जाके ऐसे सीधा कर दिया ताकि उनका ख़जाना महफूज हो। तो इससे पता चलता है भाई बातिल लोगों के लिए गैब से कैसे उनके को नुकसान पहुंचाने के अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम हो रहे होते हैं, जो ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के वाक़ये में हमें मिलता है, और कैसे नेक लोगों की मदद, उनकी औलादों तक की मदद हो रही होती है। तो यहाँ भी हमें पता चलता है कि भाई अल्लाह बहुत सारे काम बहुत सारी मखलूक से तकवीनी तौर पे ले रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो फितने के दौर में जो अल्लाह के दीन के साथ कायम होगा, दज्जाल से बड़ा तो कोई फितना हो नहीं सकता, तो जो अल्लाह के दीन के साथ कायम होगा, अल्लाह अपनी ऐसी मखलूक से उसकी मदद लेंगे जो उसने जहाँ उसका तसव्वुर भी नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलती है, हौसला मिलता है कि फ़ितनों के दौर में हमने हक़ के साथ खड़ा होना है। तो ज़ाहिर है दज्जाल से बड़ा फितना क्या हो सकता है। तो वहाँ भी हमने ताकत, क़ुव्वत और अक्सरियत को नहीं देखना, बल्कि हक़ को देखना है। और दूसरी वजह यह है कि सूरह कहफ पढ़ने का जो हमें हुक्म दिया गया, ये तो उलमा ने, यानी ये जो एक हिकमतें हैं ना इसकी, कि ये वाक़यात इसमें पाए जाते हैं, इससे मोटिवेशन मिलती है। एक अहम वजह यह भी है कि जब हदीस में हमें बता दिया गया ना सूरह कहफ जो पढ़ता है दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, तो कोई लॉजिक हमारी समझ में ना भी आए, बस अल्लाह के नबी ने कह दिया तो पढ़ लेना चाहिए, उसमें क्या जा रहा है, कोई लॉजिक ना भी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हमने मान लिया मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, जो आप जो कह रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, आपके अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है, तो बस अल्लाह ने हमें कह दिया कि मैं दज्जाल को भेजूंगा, तो उससे के फितने से बचने के लिए सूरह कहफ की तिलावत करो। लेकिन ये खूब समझ लें, कुरान और सुन्नत से ही हमें पता चलता है कि फ़ितनों से बचने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपने अमल, ईमान और अमल की हिफाजत है। खूब समझ लें, आमाल के बग़ैर कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे हमें बताया जाता है कि अज़ाब क़ब्र से बचने के लिए सूरह मुल्क है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कबीरा गुनाह करना शुरू कर दें और सिर्फ सूरह मुल्क पढ़ लिया करें आप, क्योंकि सूरह मुल्क में ही अल्लाह ने हमें गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है। तो सबसे पहले जिस चीज़ को इस्लाम ने फोकस किया है वो है आमाल। खूब समझ लो,
تو آج کل کیا ہوتا ہے 27ویں رات کو مر گئے تو جنت میں، بھائی پہلے اعمال ہیں، اس کے بعد 27ویں رات کو موت ہونا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، جمعے کے دن موت ہونا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن سب سے پہلے عمل ہے، عمل، سب سے پہلے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو دجال کے فتنے سے بھی اگر کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں میں صبح و شام مبتلا ہے تو اس کے لیے فتنے سے بچنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن کوئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سورہ کہف نہیں بھی پڑھتا، اس کے فتنے سے بچنے کا زیادہ امید ہے ہمیں، شریعت سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ہاں کوئی نیک اعمال بھی کرتا ہے، یعنی برائیوں سے بچتا بھی ہے، سورہ کہف بھی پڑھ لیتا ہے، تو تھوڑی موٹی جو اعمال میں کوتاہی ہوگی تو سورہ کہف کے ذریعے، ہاں کوئی آدمی گناہوں سے بچتا ہو اور سورہ کہف بھی پڑھتا ہو تو پھر اگر کبھی گناہوں یعنی اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو سورہ کہف سے اس کی انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی اور اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ خلاصہ یہی نکلا کہ سب سے پہلے اعمال، اس کے بعد پھر یہ جو وظائف ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، کیونکہ اعمال کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی میں زیادہ ویلیو دی گئی ہے۔ نکاح میں ولیمے کے لیے جو بکرا ذبح ہو اس پر کسی کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، عقیقے کی نیت سے بکرا ذبح کر دیں، مزہ آ گیا، ولیمہ بھی ہو گیا، اسی میں عقیقہ بھی ہو گیا۔ اچھا بھائی، میں نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے، جیسے بقرعید کا گوشت ہے نا، اس میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ بقرعید کا جانور ہے، آپ نے اللہ کے لیے حلال کیا، اسی میں ولیمہ بھی نمٹا دیا، تو جانور تو اب حلال ہو گیا اللہ کے لیے، قربانی کے لیے، عقیقے یا بقرعید کے لیے، اب اس کے گوشت کا جو مرضی کریں تو ولیمہ میں بھی کھلا سکتے ہیں، ویسے بھی لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ بہت ہوشیار ہوتے جا رہے ہیں آج کل کے مسلمان۔ میں نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے اور اب میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، میں نے پہلے 14 سجدے کر لیے ہیں اور اب میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو کیا دوبارہ 14 سجدے کرنے پڑیں گے یا نہیں؟ اگر سردے والی آیت کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کرتے ہیں اور صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ زبان سے ادا بھی کرتے ہیں وہ الفاظ، تو پھر راجح قول یہی ہے کہ پھر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ سجدے والی آیت کا دوبارہ ترجمہ کریں گے، زبان سے پڑھیں گے اس کو، صرف ایسے جیسے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں، زبان سے، اور وہ ترجمہ بھی لفظ بہ لفظ ہو، تو پھر سجدہ کر جائے گا۔ کرنے پڑیں گے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آپ کو کوئی 40 کلو کا ویٹ اٹھانا ہے، آپ نے کرنے پڑیں گے کیا، خوشی خوشی کریں بھائی، سجدے والی آیت پڑھی اور سجدہ کر لیا، یہ تو اتنا ٹائم تھوڑی لگتا ہے اس میں، اور خوشی خوشی کریں یہ کام، میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا باز کھانا حلال ہے؟ نہیں جناب، باز، شاہین، جس کو شاہین بھی کہا جاتا ہے، اور شکرا ہو گیا، اسی طرح دوسرا پرندہ یہ شکرا، تو یہ سب درندوں کی اس میں آتے ہیں، چیر پھاڑ کر کے کھانے والے جانور ہیں، ان کا کھانا حلال نہیں ہے۔ فوزیہ صاحبہ حیدرآباد سے، کیا عورت اپنے ہونٹوں پر مہندی لگا سکتی ہے؟ لگا سکتی ہے جی۔ محمد زاہد پنجاب انڈیا سے، میری ایک بہن ہے، اس کا شوہر شراب پیتا ہے، اس نے مکان بیچ کر سب پیسے نشے میں اڑا دیے اور اب وہ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، تو کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ اگر بہن کے پاس سونا نہیں ہے، کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو، تو دے سکتی ہیں آپ بہن کو، اور سبب یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم بھی ان کے پاس جمع نہیں ہوئی ہے بہن کے پاس، تو زکوٰۃ دے سکتی ہیں، بالکل دینی چاہیے ایسی بہن کو تو بیچاری کو۔ فیضان صاحب کراچی سے، امام صاحب ظہر کی نماز میں خاموشی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو کیا مقتدیوں کو بھی تلاوت کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ صحیح حدیث میں ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کمال کی بات ہے، لوگ البانی رحمہ اللہ نے جب صحیح قرار دے دیا تو اس کو مان لیتے ہیں صحیح ہے، اور مجتہدین نے جب حدیث سے استدلال کر کے اس کو صحیح قرار دے دیا اس کو نہیں مان رہے ہوتے، حیرت کی بات ہے۔ خیر، تو حدیث کے الفاظ ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ حدیث جہری نمازوں کے بارے میں بھی ہے، سری نمازوں کے بارے میں، حدیث میں فرق نہیں ہے کہ یہ صرف جہری کے بارے میں، سری کے بارے میں نہیں ہے، تو اس لیے اس حدیث کی بیس پر امام جب تلاوت کرے تو مقتدیوں کے لیے وہ تلاوت کافی ہو گئی۔ اور یہ دوسری حدیث میں جو آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس حدیث کو جب آپ ملائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یعنی یہ والی حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے کہ جس کا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب امام نے قرات کر لیا تو مقتدی نے بھی حکمن کر لی ہے قرات،
تو اس کو یہ کہیں گے ہی نہیں کہ اس نے تلاوت نہیں کی ہے، کیونکہ امام مقتدیوں کا نمائندہ ہوتا ہے تلاوت کے باب میں، تو اس لیے اس پر یہ حدیث کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا کہ جو قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بھائی امام نے جب قرات کر لی ہے تو مقتدی نے قرات کر لی ہے، اور اگر آپ پھر بھی اس تفصیل کو نہیں مانتے تو پھر صحیح مسلم کی حدیث کے پورے الفاظ ہیں، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعد او کما قال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ پیچھے سورت بھی ملائیں، جب آپ سورت نہیں ملاتے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام نے جب سورت ملا لی تو مقتدی نے بھی ملا لی، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام نے جب فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی پڑھ لی۔ محمد دلشاد یو پی انڈیا سے، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور دادا دادی کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، ہم 6 بھائی اور 4 بہنیں ہیں، اور والدین اور والد کی وراثت 5 کروڑ ہے، تو سب کا وراثت میں کیا حصہ ہوگا، کس کو کتنا ملے گا؟ والد کا انتقال ہوا، دادا دادی کا پہلے ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے اب والد کے والدین کا حصہ تو گیا، اب رہ گئے 6 بھائی 4 بہنیں والدہ۔ تو دیکھیں آپ کی وراثت 5 کروڑ ہے نا، اس 5 کروڑ کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے 8 سے، تو جو جواب آئے گا وہ حصہ ہوگا آپ کی والدہ کا، یعنی آپ کے والد صاحب کی بیوہ کا۔ 5 کروڑ کو آپ نے 8 سے ڈیوائیڈ کیا، یہ 12.5%، 12.5% نکلتا ہے، تو وہ ہو جائے گا آپ کی والدہ کا۔ تو والدہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بھی بچ جائے 5 کروڑ میں سے، جب آپ 8واں حصہ نکال کے جو بچے گا، تو آپ ہیں 6 بھائی اور 4 بہنیں، 6 دونی 12، 13، 14، 15، 16، جو بچے اس کو 16 پہ ڈیوائیڈ کر دیں، جو جواب آئے وہ ایک بہن کا حصہ ہوگا، اس کا ڈبل بھائی کا حصہ ہوگا۔ پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں، مطلب یہ کہ پھر بھی اگر جواب سمجھ میں نہ آئے تو کسی قریبی مفتی سے رجوع کریں جو آپ کے علاقے کے قریب رہتے ہیں، میرا خیال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یو پی انڈیا میں بہت سارے مدارس ہیں۔ محمد فردین حیدرآباد سے، انڈیا سے، حیدرآباد انڈیا، کیا اسلام میں MLM کمپنی یعنی نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، اس کے کئی دفعہ میں جواب دے چکا ہوں، اور اس کے ناجائز ہونے کی وجہ بھی کئی دفعہ بیان میں کلپ میں بتا چکا ہوں، جائز نہیں ہے یہ۔ اچھا میرے بھائی تمنا انصاری انڈیا سے، جب عورت نماز پڑھ رہی ہو اور وہاں پر غیر محرم موجود ہوں تو کیا چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ لازم ہے؟ جی بالکل لازم ہے، جوان عورت کے لیے تو پردہ چہرے پہ ڈال کے نماز پڑھیں وہ۔ مرسلین غازی آباد، میرا ڈاؤن لوڈنگ کا کام ہے، میری ایک چھوٹی سی دکان ہے جس میں میں مووی ڈاؤن لوڈ کر کے پیسے کماتا ہوں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اگر ایسی مووی ہے جو ڈاکومنٹری ہے کوئی، یا یہ کہ کوئی معلوماتی کوئی سائنسی کوئی پروگرام پر مشتمل مووی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، یعنی اس سے پیسے کمانا جائز ہے۔ باقی جو مووی ہوتی ہیں فلموں ڈراموں کی، یہ حرام ہے اس سے پیسے کمانا۔ کیا بڑا جنازہ جنتی ہونے کی نشانی ہے؟ حدیث میں بشارت دی گئی ہے جس کے جنازے میں زیادہ لوگ شریک ہو، لیکن یہ جو بشارت ہے یہ اس کی حیثیت وہی ہے جو جیسے کسی عمل پہ جنت کی بشارت ہوتی ہے۔ تو تمام حدیثوں کو جب سامنے رکھا جائے، تبھی کبھی بھی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جو سب حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے عمل ہے۔ اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے تو آپ کے جنازے میں 2 آدمی بھی ہوں آپ کی بخشش ہو جائے گی، اگر آپ کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتے تھے تو پوری دنیا بھی آپ کے جنازے میں آ گئی، آپ کی بخشش کا چانس بہت کم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو اس کی سزا ملے گی۔ ہاں اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے، صغیرہ گناہ تھے، اور جنازے میں بہت زیادہ لوگ شریک ہوئے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس جنازے میں کی کثرت کی بیس پر، کیونکہ بہت زیادہ لوگ آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کی بہرحال فضیلت ہے، تو بخشش کا امکان بڑھ جاتا ہے ایسی صورت میں، لیکن سب سے پہلے بہرحال عمل ہے۔